अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल साइयाँ किस्त नंबर 14 राइटर बिस्मा भट्टी। वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। उसे बड़े मान से ज़ोबिया शाह अपने बेटे के कमरे में ले गई थी और उसको बिठाया था। जामिल शाह की आन बान शान समझकर पूरे चाहों से उसका इस्तकबाल हुआ था, लेकिन जिसकी तलब थी, जिसकी चाह थी, वही कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जिसकी मलकियत थी वही कमरे में नहीं था। कितने घंटे गुजर गए थे लेकिन वो कमरे में नहीं आया था। उसके कमर में शदीद दर्द आ गई थी। कई घंटों से ऐसे ही बैठी थी, लेकिन दिल भी बसीत था तो उसका इंतज़ार करना है। अब थक हार कर सर उसने बेड से लगा लिया। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो चौंक कर सीधी हुई। दिल की अजीब हालत थी, खौफ भी था और धड़कन भी अपनी जगह पर नहीं थी। वो मगरूर चाल चलता अंदर आया। बेइख्तियार नज़र बेड की तरफ गई जहाँ वो बैठी थी, घूंघट लिए उसके इंतज़ार में। रेशम का घूंघट उसके चेहरे पर था। दिल तो बहुत किया कि उसके पास जाए, उसका सजा संवरा रूप देखे, लेकिन उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि इस शख्स के बहन को मोहब्बत से देखे जिसने उसकी अपनी बहन को तकलीफ़ दी। सपाट चेहरे करते वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। उसके कदम दूर जाने पर उसने तड़प कर घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अब घड़ी उतारा था। साईं उसके लब फड़फड़ाया। वो उसे बेरुख की मार मारा था। जामल के हाथ के मगर पलटा नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि इस बेड पर इतनी देर बैठो? कपड़े तब्दील क्यों नहीं किए? अपने शाल को कंधों से हटाते संजीदगी से कहा। उसकी इतनी बेहस आवाज़ पर मलिया को अपना दम घुटता महसूस हुआ। अपने लहंगे को संभालते वो बेड से नीचे उतरी। उसके लहंगे से लगे घुंघरू ने शोर मचा दिया। छना की आवाज़ पर वो लाख काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना हुआ। उसका जिस्म, उसका सर खुद बहुत मलिया की तरफ पलट गया। जो सुर्ख आंखों से सजी संवरी उसके सामने क़यामत लग रही थी। जामल को लगा जैसे उसके क़यामत खेज सरापे में उसका अपना दिल अटक गया था। उसकी झलमल आंखें और उदास चेहरा उसके संवरे रूप पर कहर का सामान लग रहे थे। वो तो जैसे पलक झपकना भूल गया था। उसने अपने नाजुक कदम उठाए। एक दफ़ा फिर घुंघरू ने शोर मचाया। उस कमरे में छाई खामोशी ने चनक की आवाज़ पैदा कर दी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती, लहंगा संभालती उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले। जामल पर तो जैसे जादू हो गया था। ना वो हिल पा रहा था, ना गर्दन हिला पा रहा था, ना इतनी हिम्मत हो रही थी कि नजर ही कहीं और जाकर। ये अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? दिल शिकन अंदाज से वो बोली। आंखों में उसकी बेसी की तड़प थी। हाँ, तुम्हारा भाई ने भी मेरी नाजुक पली बहन को ऐसे अल्फाज से तकलीफ़ दी होगी, या शायद उसकी मौजूदगी पर उससे भी कड़वे अल्फाज बोले हों। एक पल में अपने खौल में समेटता वो उसे दोहरी तकलीफ़ दे गया था। भाई की सज़ा हमें क्यों दे रहे हैं? हमारी मोहब्बत को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों दे रहे हैं? साईं उसकी तरफ उलझ कर देखते पूछा। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी उसका नज़रअंदाज करना। कौन सी मोहब्बत? वो जो तुम्हारे भाई ने किसी और से की। उस मोहब्बत पर यकीन को जिसमें अंधा होकर तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नहीं सोचा, ये जानते हो कि उसकी अमरत महम है, अनाबिया नहीं। फिर भी वो किसी और को दिल में बसा गया। क्यों? उसके बाद उसे पकड़े वो दबे दबी आवाज़ में चीखा था और उसका चेहरा तना हुआ था। सुर्ख आंखें वहशत बर्पा कर रही थी। मरिया की उसकी पकड़ में दर्द भी महसूस हुआ और तकलीफ भी। उसकी आंखों में पानी भर गया। उसकी पानी भरी आंखों को देखकर जामल का पारा और हाई हुआ था। वो उसे ऐसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। झटके से उसके बाजू छोड़ते खुद दूसरा मुंह कर लिया। अपने बालों में हाथ फेरा ताकि खुद को रिलैक्स कर सके। उसने रोते हुए जामल को देखा और फिर पीछे से ही उसके गिर्द बाहें कर ली। जामल ने अज़ाब से आंखें बंद कर ली। उसकी नज़ाकत उन हाथों से महसूस होती जो उसके सीने पर थे। साईं मुझसे बेखबर नहीं, मेरी चाह से खबर नहीं आप, मेरे जुनून है आप। मुझे ऐसे नज़रअंदाज ना करें, मुझे खुद से जुदा न करें। उसकी पुष्ट से लगाए वो हिचकियों से रो रही थी। जमल का दिल काट रहा था, लेकिन वो क्या करता? उसे इस शाम से सख्त गिला था। उसने मलिया का हाथ पकड़ा और अपने सामने किया। वो हिचकियों से रोती उसके सामने थी। जामल ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। तुम्हारी कसम मलिया जामिल शाह, मैं ये नहीं जामिल शाह, ये वादा करता हूँ तुमसे, जब इस हम शाह को मेरी बहन की कदर होगी तब उसकी बहन की कदर कर ली जाएगी। उसकी बहन को मैं अपनी मोहब्बत से खुद सजाऊँगा। उस दिन हमारी मोहब्बत मुकम्मल होगी। उसके सिर को हाथों को प्याले में लेते ठहरे हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों के सर्दपन से मलिया को अंदाज़ा हो गया था कि जामल शाह झूठ नहीं बोल रहा। साईं
بے یقینی سے اسے پکارا، صرف تمہارا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ لیتے کا اور جھٹکے سے چھڑتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ اس ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا کرتی جب وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ اس کا جسم جسے ہلنے سے انکاری تھا، دل رک رک کر چل رہا تھا۔ اس کے پاس بس ماتم رہ گیا تھا جو وہ اپنی محبت پر کرتی یا پھر اپنے بھائی کے کلر پکڑتی، یہ پوچھتی کہ اس کو گناہ کی سزا ملیا شاہ کو کیوں مل رہی ہے، اپنے چاہت جو پا کر بھی نہیں پاس کی، اتنا ستم کیوں کیا اس پر۔ آنکھوں کو زور سے بند کرتے وہ پاس پڑے سٹول پر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں علم تھا کہ اب اسے کتنا انتظار کرنا تھا جمال کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور کتنا تڑپنا تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ یوسف شاہ کمرے میں آیا تو فرین شاہ کو کھڑکی میں کھڑے پایا۔ اب تو خوش ہے نا بیگم آپ؟ ان سے چند قدم دور کھڑے ہو کر سوال کیا۔ ان کی آواز پر فرین شاہ نے بند آنکھیں کھولیں۔ ٹھنڈی ہوا اب بھی ان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا جو کمر پر ہاتھ باندھے وجہ سے بھرپور نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرائیں اور چہرہ دوبارہ کھڑکی سے باہر کر دیا۔ وہ بھی مسکراتے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب تو یہ ذمہ داری بھی مکمل ہوئی، نکاح ہو گیا صاحب بچوں کا۔ ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے جواب دیا، شکریہ آپ کا، میری بات کو سنجیدہ لیا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے مسرور سا بولے، شکریہ کیسا بیگم، ایسا ہونا ہی تھا۔ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے کا کیف نے جو حرکت کی تھی، اس کے بعد مجھے ڈر تھا کہ شاہ حویلی کی کوئی اور بیٹی نہ قربان ہو جائے۔ گہری سوچ لی وہ ماضی کے انوں سے حال جو ملاتی بولی۔ کیسا ڈر؟ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں ایک اور ارم پیدا نہ ہو جائے، ایک اور سبقت گنی پیدا نہ ہو جائے۔ باہر سرد ہوا سے لہراتے درختوں پر نظر ٹکائے وہ یوسف شاہ کو اپنی جگہ منجمد کر گئی تھی۔ ایک عرصے بعد یہ نام فرین شاہ کی زبان پر آئے تھے۔ بیگم کہا تھا نا کہ ان کا نام نہیں لیں گے آپ؟ یوسف شاہ کے لہجے میں وارننگ تھی، غصہ تھا، تعیش تھا۔ وہ ہم میں سے دور کبھی ہوئے ہی نہیں۔ گزرے وقت کو یاد کیا جائے تو شاہ جی آپ ہمیں پسند کرتے تھے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ ان کے ہاتھوں سے ہاتھ نکالتے وہ اذیت سے بولے۔ پھر سے ماضی کے پنے ان کی یادوں کو کتاب میں کھل گئے تھے۔ یوسف شاہ کا رنگ متغیر رہا۔ ان کی خاموشی پر وہ ان کے پاس سے گزر کر بیڈ کی طرف بڑھے۔ کیا آپ آج بھی پچھتا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہونے پر؟ یوسف شاہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ انہیں بے حد محبت تھی فرین شاہ سے۔ فرین شاہ بیڈ پر بیٹھی اور ایک نگاہ انہیں دیکھا جو آنکھوں میں سوال ہی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میری سوچ سے بھی زیادہ آپ نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں معتبر بنایا۔ ہلکی مسکان سے ان کو دیکھتے جواب دیا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آج اس شکوے کا مطلب نہ سمجھی سے پوچھا، سبقت گین کا کیا قصور تھا شاہ جی؟ نم آنکھوں سے پوچھا۔ یوسف شاہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ لیکن آپ ہماری مانگ تھی نا تب؟ یوسف شاہ نے جواز پیش کیا۔ مجھے تو علم نہیں تھا، انہیں بھی علم نہیں تھا، اور کمال دیکھیے ہم دونوں کو کیسے سزا ملے کہ اپنے بڑوں کے آگے ہم جھک گئے۔ اس پل کو یاد کرتے ان کی آنکھ سے آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر گرا۔ خدا را ہم مر جاتے اگر آپ دور ہوتے۔ ان کے رخسار سے آنسو صاف کرتے تڑپ کر کہا، اس لیے آپ نے ہمیں مار دیا اور ایک فرین شاہ کو ابھار کر شاہ حویلی میں جنم دیا۔ صحیح کیا تھا آپ نے۔ بہت سی ان کے ہاتھوں کو تھامتے استہزائیہ ہنسی سے بولے، اتنے سال گزر گئے، آپ کے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں پیدا ہوئی کیا؟ ان کے ہاتھوں کو بوسے رہتے یوسف شاہ نے پوچھا، یہ وفاداری ہے چاہت جو میں اب تک زندہ ہوں، آپ کے لیے جی رہی ہوں۔ اگر آپ وفادار نہ ہوتے، آپ کی چاہت سچی نہ ہوتی تو یقیناً فرین شاہ حقیقتاً مر جاتی۔ ان کے گدے پر سر رکھتے وہ مسکراتے بولے، کاش میں آپ کو کبھی غمگین نہ ہونے دیتا۔ ان کے سر پر بوسے رہتے پیار سے کہا، آپ نے کبھی نہیں ہونے دیا۔ ان کے ہاتھوں پر زور دیا، اداس نہ ہوا کریں بیگم، آپ میں یوسف شاہ کی جان ہے، عشق ہے آپ میرا، دل کرتا ہے آج بھی میں پرانا 25 سال کا جوان ہو جاؤں اور آپ کو ایسے وارفتگی سے چاہوں جتنا چاہا جا سکتا ہے۔ ان کے گرد بازو کرتے نم آواز سے کہا، آپ شرم کر لیں، آپ کے بیٹے اب جوان ہو گئے۔ فرین شاہ سرخ ہوتی ان کے سینے پر تھپڑ مارتے بولے۔ یوسف شاہ ہنس دیے، ہم اب بھی جوان ہیں۔ ان کے سر پر دوبارہ سے بوسہ لیتے کہا، یہ تو سچ ہے، ان کے بیٹے جوان تھے اور وہ فقط 56 کے تھے، یعنی وہ بھی جوان تھے۔ یو باسٹرڈ، نیاز خان نے اپنے خاص ملازم کے سینے پر ٹانگ مارتے چیختے کہا،
غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں نفرت طیش تھا۔ تم لوگ ہو ہی نکارا، اتنا آسان شکار تم لوگوں نے ہاتھ سے جانے کیسے دیا؟ وہ ٹیبل پر رکھتا ہوا ڈنڈا اٹھاتے طیش سے اس کی طرف مڑا اور دھڑا دھڑا اس کے جسم پر وار کرنے لگا۔ نیچے پڑا ملازم کراتا ہوا خود کو بچا رہا تھا، لیکن نیاز کھوکھر اس پر تشدد کر رہا تھا۔ پاگل ہو گیا تھا وہ۔ تبھی اکبر ملک اور ضیاء کمرے میں آئے اور سامنے کا منظر انہیں ہلا کر رکھ گیا۔ نیاز کھوکھر کسی کو لوہے کے ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ ذرا دھیان دیا تو علم ہو کہ یہ تو اس کا خاص ملازم ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ نیاز بس کرو، ہوش کرو۔ اکبر ملک نے نیاز کھوکھر کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کرتے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس کو جان سے مار دوں گا، اس سے کیسے غلطی ہو گئی؟ وہ بفرے شیر کی طرح اس کی طرف لپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ آرام سے کرتے بات۔ ضیاء نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا بہت مشکل سے کھینچا، جس پر نیاز کھوکھر کی گرفت بہت سخت تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ضیاء نے نیچے پڑے ملازم کو غصے سے کہا۔ وہ لہولوان خود کو مشکل سے اٹھاتا گرتے پڑتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اکبر ملک نے نیاز کھوکھر کو چھوڑا۔ نیاز کھوکھر نے طیش میں پاس پڑے سارے واز گرا دیے جو ڈیکوریشن پیس تھے۔ سارا شیشہ زمین پر بکھر گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اکبر ملک نے اسے جھنجھوڑا۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ ان بغیرتوں نے اس کا نکاح کیسے ہونے دیا؟ وہ غصے سے بھڑکا تھا۔ کس کا؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اکبر ملک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوسف شاہ کی بانجی ہے وہ، مہامشا، حسن کی دیوی ہے، نیاز کھوکھر کا جنون ہے۔ میں ایسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے غصے سے سرخ آنکھیں اکبر ملک پر گاڑتے سرد لہجے میں کہا۔ اکبر ملک نے ضیاء کو دیکھا۔ ان کو نہیں علم تھا کہ نیاز اتنا برا ری ایکٹ کرے گا۔ مجھے وہ ہر صورت چاہیے، میں یوسف شاہ کو دوبارہ نہیں جیتنے دوں گا۔ ضیاء کی طرف انگلی کرتے خطرناک لہجے میں کہا، نیاز ایسے فیصلے پلان سے کیے جاتے ہیں۔ اکبر ملک شاطر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نیاز نے پھولی سانس سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نیاز کھوکھر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ادھر آؤ، بیٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ نیاز اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ضیاء کے چہرے پر بھی شاطر مسکان تھے۔ تمہیں حسن چاہیے، ہمیں جان کی قیمت۔ شاطر نگاہوں سے نیاز کو دیکھتے کہا۔ نیاز کھوکھر نے چونک کر اکبر ملک کو دیکھا۔ تم حسن سے لطف اٹھانا، ہمیں ہماری قیمت سے لطف اٹھانے دینا، سمپل۔ صوفے پر چوڑے ہو کر بیٹھتے کہا۔ ساتھ ہی ضیاء اور اکبر ملک کا کہا گونجا، کرو گیا اب؟ نیاز کھوکھر سارا کھیل سمجھتے بولا، تم دیکھتے جاؤ میں کیسا جال پھینکتا ہوں اب۔ مکروہ ہنستے سے ہنستے اکبر ملک نے کہا، ارے یار ہماری توازے کرو، کوئی محفل جماؤ، اتنا اچھا پلان جو بنانے لگے ہم۔ ضیاء نے خواصہ سے بڑی آواز میں کہا۔ نیاز کھوکھر بھی ہنس دیا۔ فکر نہ کرو، ابھی جم جائے گی محفل۔ آنکھ دباتا وہ بھی ان کے پلان میں شامل ہو گیا تھا۔ سوری امی، اب اتنی تکلیف دے دی آپ کو نہیں بتایا سب۔ قمر نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑتے بولا۔ ارم کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ارم نے سنجیدگی سے کہا، پلیز امی ایسے بے رخی نہ دکھائیں، میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی حال نہیں تھا۔ قمر بے بسی سے بولا۔ ارم سبقت گر نے اسے دیکھا جو چہرے پر افسردگی بے بسی لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ بات تکلیف سے خالی نہیں کہ کوئی لڑکی ونی کے طور پر میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے۔ ان کے لہجے میں بھی تکلیف تھی۔ ایسا کسی نے بھی نہیں چاہا تھا۔ ان کے ہاتھوں پر سر رکھتے وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، شاہ حویلی کی بیٹی ہے؟ اور نگاہوں سے پوچھا۔ ہم بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ تو ان کی روایت نہیں بدلی بیٹیوں کو بلی چڑھانے کی؟ ماضی کے چہروں کو نفرت سے سوچتے اس نے دانت پیستے کہا۔ قمر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ قمر کے لیے ساری بات نہ سمجھی تھی۔ کچھ نہیں، گاؤں کے لوگوں میں ایسے ہی بیٹیوں کو بیٹوں کے گناہوں میں قربانی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور اف بھی نہیں کرتے۔ لہجہ برفیلا تھا، آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے۔ قمر کی سمجھ سے باہر تھا اپنی ماں کا لہجہ۔ تم اس لڑکی کو ملے آ کر مجھ سے۔ اپنے ہاتھوں کو قمر کے ہاتھوں سے نکالتے سنجیدگی سے کہا۔ قمر نے فقط سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو ناب یہ کوچ پر بیٹھے اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک لیے بیٹھی تھی، نظریں قرآن پاک پر تھی۔ وہ مسکرایا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ پڑھ کیوں نہیں رہی؟ سوال کیا۔ ایک سوال کا جواب دیں۔ اس کے سوال کے جواب پر وہ سوال ہی داغ گیا۔ ہم پوچھو۔ وہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک افسردہ سی نگاہ اور لہجے سے پوچھا۔ قرآن انسان کے اندر کی افسردگی ختم کرتا ہے۔ جو اندر ایک ہلچل مچی ہوتی ہے اسے سکون دیتا ہے، اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اسے اس کے لیے
اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے۔ تم بس قرآن پڑھو، بار بار پڑھو۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ حسین بات سمجھا گیا تھا۔ وہ بنا آنکھوں کو جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے سنت عدم کیا ہے؟ پھر سے سوال کیا۔ اپنے دل کی افسردگی وہ اسے سن کر ختم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، شاید میرا جواب تمہیں تسلی دے۔ جب تم سے شیطان کی باتوں میں آ کر نافرمانی ہو جائے تو تم نادم ہو جاؤ، تم سجدے میں گر جاؤ، تم اتنا پشیمان ہو جاؤ کہ اللہ سے دور ہونے کا ڈر تمہیں چین نہ لینے دے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ ذرا رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انابی کا سر نفے میں ہلا۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اللہ کی راضی کرنے کا طریقہ بتائے گا، تمہیں ہدایت کا راستہ سمجھا دے گا۔ اور پتہ ہے اس نے حضرت آدم کو قیاس کیا تھا۔ اب سوال کمر کی جانب سے تھا۔ انابی گم سم سی حیرت سے اسے تاک رہی تھی۔ اس کے سوال پر پھر سے نفی کی۔ اس کی آواز کتنی سکون دہ تھی کہ تم اللہ کا کہنا نہ ٹالنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کے کلام کو تھامنا۔ لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی کہ وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بی بی ہوا گمراہ ہوئی تو بابا آدم بھی ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں راستہ ہدایت کا دکھایا۔ اس کے چہرے سے حجاب سے نکلی دو لٹوں کو حجاب کے اندر کیا۔ پھر شیطان انسان کو ورگلاتا ہے کہ اگر قرآن تھام لیا تم نے تو اس کے ہاتھ کون لگے گا؟ تم ہدایت لے لو گے تو پھر وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ تم اللہ کے قریب ہو گئے اگر پھر وہ دور کیسے کرے گا؟ تم جنت میں چلے گئے اگر پھر اسے چین کیسے آئے گا؟ کیا وہ تمہیں بار بار اس درخت کا راستہ نہیں دکھائے گا جس کا راستہ اس نے آدم و ہوا کو دکھایا تھا؟ وہ تمہیں صرف اور صرف گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کیوں یہ سوچ تمہارے دل میں ڈال رہا ہے؟ کیوں وہ تمہیں قرآن کے قریب ہی نہیں جاننے دے رہا؟ کیوں وہ تمہیں قرآن کھول کر دیکھنے ہی نہیں دے رہا؟ کیوں وہ تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دے رہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی شکست ہے۔ کیونکہ تم سوچتے ہو کہ قرآن پڑھا تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اگر تم سے عمل نہ ہو سکا تو جانے انجان میں عمل نہ کر سکے تو تم مزید گنہگار ہو گئے تو۔ لیکن ان سب بے وقت قیاس آرائی کو کیوں جنم دے رہے؟ کیونکہ در حقیقت یہ تم نہیں سوچ رہے بلکہ یہ تو وہ شیطانی وسوسے ہیں جو تمہیں اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کو ہاتھ سے بند کرتے مسکراتے کہا، لیکن کبھی کبھی ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ہماری روح کو اپنے کل سے کلام کی پیاس ستا رہی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کلام سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ بے تاب روح کو چین دیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر مہر ثابت کی۔ انابی نے گہرا سانس لیا۔ وہ باتوں سے اپنے حصار میں جکڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ امی بلا رہی ہیں، آ جاؤ۔ اس کے سن چہرے پر مسکراتے نظر ڈالتے وہ اٹھ گیا۔